बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अब्बासी। आज बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी के इस प्रोग्राम में मैं बात करने जा रहा हूं जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो था वो 15वीं तरमीम और टूरिज़म एक्ट और महंगी बिजली और आटे के हवाले से सब्सिडी के हवाले से एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो चलाई गई, जिसका आगाज़ जो नुक्ता आगाज़ था वो थोराट से था और फिर पूरे पुंछ में ये फैला और पुंछ के बाद ये था कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ज़िलों के अंदर ये तहरीक ज़ोर पकड़ दी गई। इसमें यह था कि शुरू में क्योंकि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग का जिन था वो बेकाबू हो चुका था। लोड शेडिंग के जिन ने जहाँ पे एक तरफ गर्मी थी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग थी और फिर गरीब आवाम के ऊपर महंगी बिजली का बम भी गिरा दिया गया। तो अभी क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट जो आई है वो हमारे पास ये है कि जो शुरका धरना है और फिर उसके बाद हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, आपको पता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर की तरफ से ऑल पार्टीज़ जो इस वक्त है जो इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद की गई, जिसके अंदर ये था कि उन्होंने ये कहा कि हम 15वीं तरमीम और एक्ट जो टूरिज़म एक्ट है इसके हवाले से उन्होंने जो है वो वहाँ पे बात की और फिर उस पे जो कमेटी की जो फ़ैसला जो सामने आया जो उन्होंने कहा उसमें ये था कि उन्होंने 15वीं तरमीम के हवाले से एक्ट टूरिज़म को मुस्तरद कर दिया। और वहाँ से क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत यानी तमाम जो पाकिस्तान से हलाक करना चाहती हैं जमातें वो वहाँ पे मौजूद थी और उनका वहाँ पे ये नुमाइंदा वफ़द हर पार्टी मौजूद थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्योंकि सरदार अतीक साहब ने ऑडियो पैगाम भेजा और उनकी नुमाइंदगी उनके पार्टी के सदर मिर्ज़ा शफीक जुराल ने की। तो अब पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है जो वो टूरिज़म एक्ट जो है 15वीं तरमीम जो रियासत जम्मू कश्मीर को जो है वो तकसीम करने के हवाले से है, उसके इख्तियारात वापस लेने के हवाले से है। फिर जो टूरिज़म के जो खूबसूरत जगह वहाँ पे जो है वो उसको उसके हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके हवाले से भी उन्होंने आवाम को आगाह कर दिया जी, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक जो है वो हल किया जाए और वो जो है वहाँ पे जो उन्होंने माहिदा किया हुआ है इंडिया को मजबूर किया जाए। जो उसने 5 अगस्त को जो एक गैर कानूनी जो तरीक़ेकार से कश्मीर के ऊपर जो कब्ज़ा किया और वहाँ पे जो है उन्होंने कश्मीर की जो आप कह सकते हैं शनाख्त है उसको ख़त्म किया और वहाँ पे अब इंडिया के झंडे लहराने की बात की जा रही है। तो अब आपको पता है कि कश्मीर के अंदर भारत की 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज मौजूद है, उसके बावजूद जो है वहाँ पे तहरीक चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है कश्मीरी आवाम जो कश्मीरी सियासतदान है लीडरशिप है वो गिरफ़्तार है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। जो शुरकाए धरना है उनसे जो मुज़ाकरात हुए वहाँ पे जो पहला उनका ये मुतालबा था कि आप जो है वो 15वीं तरमीम के हवाले से टूरिज़म एक्ट के हवाले से तो उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ये यकीन दहानी कराई गई है कि इस ऐलान के ऊपर जो अमल दरामद किया जाएगा, इसको मुस्तरद करते हैं जो 15वीं तरमीम है। नंबर 2 जो उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुराद याफ्ता जो तबका है उस हवाले से भी उनका ये कहना था कि उनकी कमेटी बनाई जाए और कमेटी तश्कील दी जाए पार्लियामानी, जिसमें साबिक वज़राओं ब्यूरोक्रेट्स हों, साबिक सदर और मौजूदा सदर हो। उस हवाले से भी उनका जो मुतालबा था वो पूरा किया गया। नंबर 3 बिजली पर फ्यूल एडजस्टमेंट और लोड शेडिंग फ्री, क्योंकि आपको पता है आज़ाद कश्मीर की जो ज़रूरत है वो 350 मेगावाट है और फिर लोड शेडिंग जो है फिर महंगी बिजली है, उसके ऊपर फ्यूल टैक्सेस है, जनरल सेल्स टैक्स है, नीलम जलम सरचार्ज लगाया गया है। तो ये उस हवाले से उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का जो ऐलान है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। नंबर 3 पे जो ऑप्शन है वो आटे की सब्सिडी एलोकेशन है, उसके हवाले से बात की गई है, वो उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। नंबर 4 असीरान को जो है वो गैर मशरूत जो है रिहा किया जाए और उनके जो ऊपर दर्ज मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। अलबत्ता जो गाड़ी जो पुलिस की जो बस जली थी उस हवाले से उन्होंने कहा कि तहकीकात की जाएगी। नंबर 4 जो आबद अज़ीज़ पर जो तशद्दुद है उसके हवाले से अदालत में जो ये क्योंकि मामला ज़ेर कार है वहाँ पे चला गया अदालत के अंदर, उसके ऊपर जो फ़ैसला आएगा उसको मिनान कबूल किया जाएगा। इसके अलावा लियाकत हयात को असीरान को जो है रिहा किया जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ये रिहा हो सकता है धरना जारी रहेगा। उसके अलावा जो फ्यूल एडजस्टमेंट और बिजली के ऊपर टैक्सेस हैं उनका मैंने आपको बताया।
تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو بجلی اس وقت پیدا ہو رہی ہے 3000 میگا واٹ سے زائد ہے، ضرور 350 میگا واٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، فری زون کے حوالے سے یہ جو مطالبہ ہے یہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا، وفاقی حکومت سے بات کی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں جو اصل پوائنٹ کی طرف۔ پونچھ کے جو اسیران ہیں ان کو غیر مشروع طریقے سے رہا کیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جن پولیس والوں نے جس طرح سے ادریس چغتائی ہے، ڈی ایس پی طارق کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے تشدد کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی ایک دیکھنا ہے کہ جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے آخر کیوں بنائے گئے، اور اگر یہ دھرنا نہ ہوتا تو آخر یہ لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر کے نیچے آ جاتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوتی ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے، چلیں اسیران رہا ہو جائیں گے، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں نے جو ہے جس طرح سے عابد بھائی کے اوپر تشدد ہوا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا گیا، تمام لوگوں کو پتہ ہے، ان کو جو ہے جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ اس ویڈیو کے اندر بیان کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اور کیونکہ اتنا دردناک وہ تشدد تھا۔ اس حوالے سے فی الفور میرے خیال میں یہ چاہیے تھا کہ جن پولیس والوں نے یہ کیا ان کو معطل کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے اور ان کو نوکری سے فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ادریس چغتا ہے، اس سے قبل بھی یہ معطل ہو چکا ہے، غربی باغ کے اندر اس نے اس طرح سے جو دیرکوٹ تھانے میں جب یہ رہا ہے، چوکی آفیسر رہا ہے، تو اس نے بہت سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور تشدد کیا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ جس طرح اس نے کہا کہ وہاں پہ نام لکھ کے دو، یہاں پہ یہ کہتا رہا کہ تم جھوٹے ان لوگوں کے نام لو ورنہ تمہارے اوپر میں تشدد کروں گا۔ اور پھر دیدار صاحب ہیں جو آج بیمار ہیں بیچارے، ان کے اوپر اس نے تشدد کیا اور ان کے اوپر اتنا ٹارچر ان کو کیا کہ اللہ معاف کرے۔ اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کسی پولیس والے کو جب سیاسی اس کے پاس اثر سو ہوگا، جب اس کے پیچھے بیک ہوگی، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بار بار یہی کام کرے گا۔ اگر ایک دفعہ اس طرح سے آئی جی آزاد کشمیر جو اس طرح سے جو لوگ تشدد کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں برطانیہ کی پولیس بھی ہے جہاں پہ اس وقت تک جو ہے وہ تشدد نہیں کیا جاتا جب تک یا ان کو مارا نہیں جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں جو لوگ بیرون ملک میں رہے ہوں، یہ آزاد کشمیر کے اندر ہے کہ دبانے کے لیے لوگوں کو مارا جاتا ہے، ان کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ بیچارے آ کے باہر جو ہے بولنا بند کر دیں اور کہیں کہ بہت زیادہ جو ہے ڈریں، ایک قسم کو خوف پیدا کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یورپ کے مثال آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اس وقت تک بندے کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے جب اس کے اوپر مکمل اس کے خلاف ثبوت نہ ہو، چارجز شاتیں موجود نہ ہوں، لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بندے کو گرفتار کر کے اس کو مارا جاتا ہے، خوب مار پیٹ کے بعد پھر بعد دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے گناہ ہی مارا جاتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بندہ تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی معاملات تھے، سیاسی کیسز تھے، اس حوالے سے اتنا تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ پھر جو بجلی کے اوپر نیلم جلم سرچارج ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو پیسے لوگوں سے لیے گئے نیلم جلم سرچارج کی صورت میں وہ واپس بلات میں جو ہے وہ کٹوتی کیے جائیں، وہ بل کم سے کم دیے جائیں لوگوں سے جو لیے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیلم جلم جو سرچارج ہے اس سے عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر فیول ٹیکسز جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیول چارجز جو ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں، کیونکہ فیول چارجز وہ چارجز ہیں جو آزاد کشمیر کی جو بجلی ہے وہ فیول چارجز سے بنتی نہیں ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آٹے کی سبسڈی، تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، ایلوکیشن کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ چلیں یہ چیزیں جو ہیں وہ اب انہوں نے لکھنی اس طرح سادے سے کاغذ پہ لکھی ہیں یا جس طرح سے وہ بتا رہے تھے یہ مجھے نہیں پتہ ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ مکمل طور کے اوپر یہ انہوں نے یہ بیان حلفی لگا کے لکھ کے لینا چاہیے تھا کہ یہ ہماری جو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ پوری کیجیے، نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف پھر اٹھیں گے اور پھر ہم جو چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اگر ہمیشہ کی طرح عوام کو جو عوام کے ساتھ جو ان کی جو جدوجہد ہوتی ہے وہاں پہ اگر ان کو لالی پاپ دے دیا جائے اور پھر ان کو وہ ان کے حقوق نہ ملیں تو پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پونچھ کا جو لوگوں نے جو احتجاج کیا ہے وہ پورے کشمیر میں پھیلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ
پونچھ کے لوگوں کی نہیں بلکہ ریاست کے تمام غریب طبقے کی فتح ہے، جو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا، اور الحمدللہ آج ان کو اس کے ثمرات مل گئے ہیں اور کچھ ابھی ملنا باقی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ایک دم سے آٹا سستا ہو جائے گا، ایک دم سے بجلی پہ سبسڈی مل جائے گی، یہ تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے حوالے سے لانگ ٹرم جو ہے پالیسی جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے مختلف جماعتوں کو پورے آزاد کشمیر میں رابطہ کر کے ریاست کے عوام تک پیغام پہنچا کے اس کے بعد نکلنا چاہیے، تاکہ ہر شہر سے، ہر قصبے سے، ہر گلی سے لوگ نکلیں، اور پھر ان حکمرانوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ غریب عوام کے جو ٹیکسز ہیں ان کے اوپر ہم عیاشیاں کرتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ملنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا ہم خود ہی عیاشیاں کرتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے ٹیکسز سے جو ٹیکس حاصل ہوتا ہے وہ ٹیکس جو ہے مراد یافتہ طبقے کو ملتا ہے، تنخواہوں کی مد میں جاتا ہے، وہ اس لیے ہوتے ہیں، یہ پولیس ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ عوام کو تشدد کر کے ان کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے، سستا انصاف، فوری انصاف پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ٹیکسز خرچ کیے جاتے ہیں، اور عوام کو صحت جیسی سہولیات، عوام کو دیگر جو مراد دی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر 25,000، 20,000، 18,000، 30,000 کے درمیان کی آمدنی ہے لوگوں کی، غریب طبقے کی، اس سے بھی کم ہے۔ اگر ان کو اتنا مہنگا آٹا ملے گا، مہنگی بجلی ملے گی، وہ بیچارے اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھائیں گے؟ وہ بیچارے جو ہے وہ اپنے گھر کا نظام کس طرح سے چلائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جموں کشمیر میں جو لوگ ہیں یہ انتہائی پسے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا کوئی ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہو۔ یہ سب لوگ اپنی محنت مزدوری کر کے بیچارے کوئی BA MA پاس ہوٹلوں کے اوپر کام کرتے ہیں، کوئی بیرون ملک صحرا کی ریت چھانتے ہیں، اس کے بعد محنت کر کے وہ پیسے کماتے ہیں، کوئی بیچارے پتھر توڑ کے، کوئی ان کا لائف سٹائل لگژری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ آمدن نہیں ہے کہ یہ لوگ اتنی مہنگی بجلی، اتنا مہنگا آٹا اور مہنگا علاج جو ہسپتالوں کے اندر کروا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ AJK کی گورنمنٹ کو چاہیے ہے کہ غریب عوام کے حال کے اوپر رحم کھاتے ہوئے تو یہ جو بجلی کا مسائل ہیں، آٹے کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے کوشش جاری رکھے اور لوگوں کو ریلیف دے۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔